पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार भाई को उनकी कन्वीनियर की जिम्मेदारी से सुबुकदोश कर रही है। मेहनत मैं करूं और आप मेरे खिलाफ चार्ज शीट तैयार करें। पूरी राब्ता कमेटी को फारिग तहलील सुपर पावर वर्कर पावर अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ आए में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, सेनेट टिकट की तकसीम पर 2 धड़ों में बढ़ जाने वाली MQM में बज़ाहिर मजीद शिकस्त और रेख्त का सिलसिला जारी है। फारूक सत्तार साहब से कन्वीनरशिप छीनकर खालिद मकबूल सिद्दीकी को अब कन्वीनर बना देने के बाद पार्टी का इंतखाबी निशान भी छीनने की कोशिशें की जा रही हैं। पार्टी की रजिस्ट्रेशन खालिद मकबूल सिद्दीकी के नाम करने के लिए इलेक्शन कमीशन को दरखास्त भी जमा कराई गई, मगर इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद कन्वीनरशिप का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया है। उधर फारूक सत्तार साहब ने राबता कमेटी को तहलील करके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया है और राबता कमेटी के इजलासों और फैसलों को गैर कानूनी करार दिलवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को दरखास्त भी भेज दी है और मामले को अदालत ले जाने पर गौर भी किया जा रहा है। डॉक्टर फारूक सत्तार के क़यादत संभालने के बाद पहली मरतबा नाजरीन ये देखा जा रहा है कि कन्वीनरशिप पर इख्तिलाफ राय खुलकर सामने आ गया है। रूठने और मनाने की रिवायती रीत अब बज़ाहिर एक खुली जंग का मंजरनामा पेश कर रही है। कहने को तो फारूक सत्तार साहब को हटाने की बेतहाशा वजूहात दी जा रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मसला सिर्फ इख्तिलाफ राय का है या फिर इख्तियारात का? मामला पार्टी सरबरा और राबता कमेटी के इख्तियारात में तवाज़ुन का है या फिर पार्टी सरबरा को वीटो पावर ना मिलने का? आखिर ऐसी क्या वजह है कि फारूक सत्तार के मुखालिफ भी ये कह रहे हैं कि उन्हें फारूक सत्तार से ज़ाती हैसियत में बहुत प्यार है, लेकिन वो पार्टी के कन्वीनर अब बहरहाल नहीं हैं। तो क्या धड़ों की बाहमी चपकलिश MQM में मजीद तोड़ फोड़ और तकसीम दर तकसीम का सबब बनेगी या सेनेट इंतखाबात के बाद हम ये देखेंगे कि फिर सब अच्छा हो जाएगा? MQM इस बहरानी कैफियत की रोशनी में नाज़रीन हम ये भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में कि हमारी सियासी जमातों में बहैसियत मजमूई दर्जा दोइम की जो क़यादत है उस पर कितनी तवज्जो दी जाती है और अगर नहीं दी जाती तो क्यों? क्या पार्टियों में दर्जा दोइम की क़यादत का फुक़दान नहीं है, या हम ये क्यों ना समझें कि पार्टियों में मौरूसियत का गलबा है या कुछ दीगर वजूहात हैं जिसकी वजह से दर्जा दोइम की क़यादत की ट्रेनिंग ही नहीं की जाती? मिसाल साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब की भी है, जो मरियम नवाज़ को लीडर मानने से इनकार करते हैं। इस सूरत हाल के ऊपर भी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आगे चलकर बात करेंगे। NA 154 लोधरा का ज़िमनी इंतखाब, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे मेहमानों का तारुफ भी कराएंगे इस मुख्तसर। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात का आगाज़ यहाँ से करेंगे। आज कौमी असम्बली के हल्का NA 154 लोधरा में ज़िमनी इंतखाब हुआ है और अब तक के जो गैर सरकारी नताइज हैं उनके मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार को वहाँ से वाज़े बरतरी हासिल है। प्रोग्राम के इस हिस्से में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा तारीख़ इंसाफ मेंबर कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब। आप मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। खान साहब, लोधरा में क्या हुआ PTI के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ मुकाबला तो अच्छा हुआ। वो कहते हैं कि मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया। 2-3 फैक्टर शायद हमारे हक़ में नहीं गए। एक तो बिल्कुल जनरल इलेक्शन जो है वो सर पे है और ऐसे वक्त में तब्दीली का वोटर नहीं निकलता। जहांगीर साहब का जब इलेक्शन था उस वक्त जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 60% प्लस टर्न आउट था और तब्दीली का वोटर हमेशा जब निकलता है तो जब आपका 50 से 60% की तरफ जाता है टर्न आउट तो वो हमारे फेवर में प्ले करता है। अगर आप देखें तो मैक्सिमम वोट्स हैं वो नीचे गए हैं, विनर के भी और रनर अप के भी, और अभी तो हतमी नताइज आने हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो अली है छोटे भाई की तरह है, अली तरीन, उसने अच्छा फाइट किया है, यंग है,
اس کا پہلا الیکشن ہے, اینڈ آئی تھنک کہ اٹ واز اے بگ رسپانسبلٹی آن ہز شولڈرز ٹو فل ان دا بگ بوٹس آف جہانگیر ترین صاحب. I think he has done overall, he has done well. آپ کو لگتا ہے وہی سب سے موزوں امیدوار تھے JKT صاحب کے بڑے جوتوں کو فل کرنے کے لیے؟ دیکھیں جہاں تک علی ترین کا تعلق ہے, میں لودھراں کا خود تو میں نہیں گیا, لیکن جو رپورٹس ہیں وہ یہی تھیں کہ ہمیں اطلاع بھی ملتی رہتی تھی کہ جب جہانگیر صاحب ایم ایل اے بھی تھے تو پیچھے ہلکا سارا علی ہی دیکھتا تھا اور دیکھتا ہے. وہ سارا لوگوں میں بڑا وہ گھلتا ملتا ہے, بیٹھتا ہے لوگوں کے ساتھ. آپ نے اس کی پکچرز بھی دیکھی ہوں گی, بڑا عوامی وہ ہے, نوجوان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مقامی تنظیم تھی ان کی اس پہ رائے تھی, اور ہم پہ ایک بات آتی بھی ہے کہ آپ نے علی کو کیوں جو ہے علی ترین کو کیوں ٹکٹ دیا. تو جو موروثیت کی بات ہوتی, شاید آپ کا آج ٹاپک بھی ہے تو میں پہلے سے اس پہ بات کر لوں کہ ایک سوال ہم پہ اٹھ سکتا تھا کہ آپ نے جہانگیر ترین کی جگہ ان کو کوئی امپورٹنٹ عہدہ دیا, بیسیکلی ٹکٹ دیا جا کے ادھر لڑنے کے لیے, اور آپ کو پتہ ہے رورل علاقہ ہے, شہری علاقہ بھی نہیں ہے جہاں پہ آپ کسی مڈل کلاس کے آدمی کو ٹکٹ دے کے, جو قابل لوگ ہوں, وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہوں. رورل علاقے میں تھوڑا سا آپ کو ایک ایسا بندہ بھی چاہیے ہوتا ہے جو وہاں پہ مقابلہ کر سکے. الیکٹیبلز کی سیاست اسی کو کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ رورل علاقے میں شاید مجبوری ہے, حالانکہ آئیڈیلی سپیکنگ الیکٹیبل کی سیاست نہیں ہونی چاہیے, آپ کو صرف نظریے پہ ووٹ پڑنا چاہیے. ایک چیز ہے صدیقی صاحب, اس پہ پلیز آپ غور کیجئے گا, جہاں میں اور عمران خان اور میری جماعت اس بات کے حق میں ہے کہ موروثیت نہیں ہونی چاہیے. موروثیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر جواد صدیقی جو ہیں ان کے والد بہت بڑے پولیٹیشین ہیں, تو اس وجہ سے جواد صدیقی کو پریفر نہ کیا جائے کسی بہت بڑے عہدے کے لیے باپ کی وجہ سے. وہیں موروثیت جو ہے, بڑے باپ کا بیٹا ہونا آپ کا نیگیٹو پوائنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے, آپ کو اپرچونٹی ملنی چاہیے, لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. علی ترین کو لیول پلینگ فیلڈ ملی, اس نے اچھا مقابلہ کیا, پہلا اس کا الیکشن تھا. ہاں, ہم پہ سوال اٹھ سکتا تھا اگر علی ترین کو ہم نے کوئی جنرل سیکرٹری ٹائپ کا کوئی عہدہ دیا ہوتا, پھر بالکل سوال جس طرح انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو, اگلا قدم کیا پتا آپ لوگ بھی اٹھا لیتے. اگر ہو دیکھیں, یہ تو علی ترین مبارکباد تو دیں ڈاکٹر صاحب کو, یا نہیں دینی آپ؟ میں دوں گا انشاءاللہ ان کو مبارکباد, لیکن ایک حتمی نتائج آ جائیں. لیکن ایک بات میں کروں گا, یہ تو علی ترین صاحب ہے نا, اگر عمران خان صاحب کے اپنے بیٹے بھی ڈائریکٹ عہدوں پہ آئیں گے, علی محمد, اس کے خلاف صدائے احتجاج اور پوری پارٹی بلند کرے گی, اور عمران خان سے کر بھی نہیں سکتے. ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کے حق میں لودھرا کیسے گیا, آپ کی پارٹی اسسمنٹ کیا ہے اب تک؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر ایک ووٹ ہے PMLN کو, دوسرا ہے آل پولیٹیکل پارٹیز کا. جب جہانگیر ترین کی جو الیکشن ہوئی, اس وقت جو پیپلز پارٹی کا جو گراف جو بہت نیچے گرا تھا, جو لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم کہاں جائیں, عمران خان کی روزانہ اسٹیٹمنٹس آتی تھی, میں نے KPK کے اندر یہ کر دیا, وہ کر دیا, تو لوگ اس بخلاہٹ کی شکار میں آ گئے, اور لوگوں نے کہا کہ عمران خان بالکل تبدیلی لے کے آ رہا ہے. اور اس وجہ سے جو ایسے ڈبل مائنڈڈ ووٹ جہانگیر ترین کی طرف گئے تھے, جس کی وجہ سے ان کی کامیابی ہوئی. 1,38,000 کے مگر ڈبل مائنڈڈ ووٹس نہیں, دیکھیں نا, میں نے آپ کو کہا نا, فرق آپ کہہ رہے ہیں جو فرق پڑا, وہ ایسے تو نہیں نا کہ میں کہوں کہ آج کے PTI کا ووٹ ہی نہیں ہے, یہ تو غلط ہوگی. ہمیشہ ریئلسٹک پولیٹکس کی بات کی جائے. مگر اب جب انہوں نے جہانگیر ترین کے حوالے سے جو کورٹ کے ریمارکس دیکھے, ایک کلیئر کر دیکھیں, پناہ میاں صاحب کا ابھی بھی ریفرنس ہے, کوئی ایسے الفاظ نہیں یوز ہوئے جو ان کے لیے ہوئے ہیں, جو جہانگیر ترین کے کیس کے اندر جو چیزیں آئی ہیں, یا جو خان صاحب کے حوالے سے جو ایک پارلیمنٹ کے حوالے سے جو باتیں کی گئی, پڑھا لکھا طبقہ جو ہے, وہ سمجھدار طبقہ, ان چیزوں کو بہت امیچور اسٹیٹمنٹس آپ کہہ رہے ہیں لودھرا کے پڑھے لکھے طبقے نے علی ترین صاحب کی مخالفت میں ووٹ ڈالا, جس کے لیے JKT صاحب نااہل ہو گئے تھے, جس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ رورل علاقہ تھا, اور اس وجہ سے اس چیز سے بھی میں متفق نہیں ہوں کہ رورل علاقہ تھا تو پیسے والے کو الیکٹ کرنا ہے, اور پیسے والا جو ہے وہ وہاں پہ پوری جا کے الیکشن کی کیمپین چلائے. اب وہ وقت چلا گیا. لوگ آج کل جو ووٹ دے رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کے دے رہے ہیں کہ کہاں پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ابھی ریسنٹلی جو ان کی جو KPK کی جو چیزیں سامنے آئی ہیں, جیسے وہ ٹریز کا بھی کل میں دیکھ رہا تھا ایک پروگرام کے اندر, بہت ساری انہوں نے پالیسیاں تو بہت ساری میڈیا کے اندر باتیں کی, مگر اب لوگوں کو پتا چلا ہے کہ جو ایک سوال ہے, پھر کہاں دیکھا آپ نے ڈاکٹر صاحب, ایک سوال ہے نا, کہاں دیکھا آپ نے, اگر لودھرا کے عوام JKT کی نااہلی پر ووٹ مختلف پارٹی کو دے سکتے ہیں, تو نواز شریف صاحب کی نااہلی پر ملک بھر میں پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, میاں صاحب کی جو نااہلی ہوئی ہے وہ اقامہ کے اوپر ہوئی ہے, کرپشن کے اوپر نہیں ہوئی ہے. دوسری چیز یہ کہ پنجاب ایک رول ماڈل بن کے کھڑا ہے پورے پاکستان کے اندر, کہ PMLN نے جو ڈیولپمنٹ کی ہے
اور پی ایم ایل این ہی ہے جو سوچ سمجھ کے اس کی لیڈرشپ ایک سیاست کر رہی ہے, سوچ سمجھ کے. جہاں پہ سیاست میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے یہ ایک سکس سینس تھا لوگوں کا کہ بھائی نیکسٹ الیکشن کے اندر سیکنڈ پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی آ جائے گی, مگر اب میں سمجھتا ہوں سیکنڈ پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی آئے گی, پی ٹی آئی نہیں آئے گی. پیپلز پارٹی جن کے آج شاید ضمانتی ضبط ہو گئی, وہ سیکنڈ پولیٹیکل پارٹی آ سکتی ہے, مگر پی ٹی آئی کا چانس مجھے سیکنڈ پولیٹیکل دیکھو نمبر فرسٹ پہ تو 2018 میں بھی پی ایم ایل میں اس طرف آتا ہوں خان صاحب, لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ابھی جو ضمنی انتخاب ہو رہے ہیں, دوسری نہیں, اور علی مان بھائی نے کہا کہ خان صاحب, علی مان صاحب نے ایک مرتبہ غلطی کی تھی اپنی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ میں بات کرنے کی, اس کے علاوہ اس کے بعد ان کا ایسا ری ایکشن فیس ہوا. اب کبھی بھی وہ غلطی نہیں کرتے ہیں, اگر وہاں پہ بات کرتے ہیں تو خوشامد کی بات کرتے ہیں, باقی آپ یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب ڈر گئے ہیں بات کرنے سے. علی محمد خان صاحب نہیں, میں خان صاحب میں اشارہ کر کے پوچھ رہا ہوں, چھوٹے خان صاحب ڈر گئے. میں تو روز یہ غلطی کرتا ہوں, آج بھی کی ہے. اچھا جی, آپ کر ہی نہیں اور اس سکتے, پہ آپ کو کچھ اگر کی ہے ابھی بتائیں کیا سختی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا آپ کو اس کے اوپر؟ نہیں, میں پارٹی میٹنگز کی بات ان کے سامنے تو نہیں کر سکتا. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ کیوں ایون نواز شریف صاحب کی نااہلی کے بعد بھی چکوال کے اندر بھی آپ لوگ ہار گئے, آج یہاں بھی ہار گئے, تو پارٹی کچھ اب غور کر رہی ہے یا آپ اس بات پر خود کو تسلی دے رہے ہیں کہ جنرل الیکشنز آئیں گے, ٹرن آؤٹ شاید زیادہ ہو تو ہمیں ووٹ پڑ جائیں گے, یا انٹروسپیکشن کا کوئی عمل ہے اس وقت؟ نہیں, انٹروسپیکشن کا عمل تو ہمیشہ اس جماعت کے اندر رہتا ہے جو تبدیلی کی بات کرے, جو ملک کا نظام بدلنے کی بات کرے. میں سمجھتا ہوں 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ دیکھیں, تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں گے ذرا پراپر جواب دینے کے لیے. مشرف صاحب کی حکومت جب ختم ہوئی, اور آپ کو یاد ہوگا بہت ہی لینڈ سلائڈنگ ڈیفیٹ ہوئی تھی کیو لیگ کو, ایک بھی کوئی پراپر سیٹ وہ نہیں جیت سکے تھے. 2008 کی میں بات کر رہا ہوں, مشرف صاحب کی, حالانکہ ان کی جب گورنمنٹ چل رہی تھی آخری دنوں تک ان کی جماعت جیت رہی تھی, کیو لیگ سیٹیں جیت رہی تھی. پنجاب میں پرابلم آپ کا یہ ہے کہ بائی الیکشنز اور وہ جنرل الیکشن کے نزدیک بائی الیکشن جو ہے ہمیشہ حکومتی جماعتیں جیتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی کریڈٹ اس سے لے جانا چاہ رہا ہوں یا میں اپنے آپ کو تسلی دینا چاہ رہا ہوں, تھوڑا سا ایشو ہے, لیکن ایک چیز ہے, صاحب نے ضمنی انتخاب جیتا ہے, جواد صدیقی صاحب, میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں تحریک انصاف کا ووٹر ہے تبدیلی کا ووٹر, اور اچھا ہے کہ یہ بے خبر رہیں, اچھا ہے کہ یہ خوش رہیں, اللہ ان کو اور خوش رکھے, اللہ ان کو خوش رکھے, کیونکہ یہ ان کی زندگی کی آخری جیتے ہیں, اپنی زندگی کی آخری ان کی حکومت ہے, صوبائی بھی اور مرکزی بھی. انشاءاللہ 2018 میں عمران خان ہی وزیر اعظم ہوگا اس ملک کا, پنجاب میں انشاءاللہ پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ ہوگا. پی ٹی آئی کا ووٹر آپ پلیز, آئی ڈونٹ نو آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں یا نہیں, 8.5 لاکھ ووٹر نکلا ایم کیو ایم کے الطاف حسین کی بندوق کے زمانے میں. آپ سوچیں کہ اب کتنا نکلے گا. تبدیلی کا ووٹر ہے, جب اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میرے ووٹ سے عمران خان وزیر اعظم بنے گا, وہ نکلتا ہے. میری امید ہے کہ نکلے گا, آپ امید رکھیں کہ نہیں نکلے گا. بریک کے بعد آپ کنٹینیو کر لیجیے. علی محمد خان صاحب بڑی اچھی بات کر رہے ہیں, پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ, اور تبدیلی کی بات علی محمد خان صاحب نے پھر کی ہے. اس تبدیلی میں کتنا دم ہے, اس پر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, آپ علی محمد خان صاحب کی بات کا جواب لازماً دینا چاہیں گے. تھوڑا سا میں جو ویکنڈ پہ ہوا اس کے ساتھ بھی آپ پروگرام کو جوڑنا چاہ رہا ہوں. آپ کی جماعت کے سینئر لیڈر چودھری نثار صاحب, کیوں ان کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں سیاسی یتیم نہیں ہوں, کسی جونیئر کو سر اور میڈم کہہ کر نہیں پکاروں گا, بچوں کے نیچے کام نہیں کر سکتا. از اے ویری سینئر پولیٹیشین, اور آپ کی جماعت کے تو خیر بہت ہی سینئر لیڈر. دیکھیں, اس کا بھی آپ کو میں جواب دیتا ہوں. پہلے بہرحال آپ کا جواب میں دے دیتا ہوں. دیکھیں, چودھری نثار صاحب میاں صاحب کے ساتھی ہیں, بڑے میاں صاحب کے ساتھی ہیں, چھوٹے میاں صاحب کے ساتھی ہیں, اور پی ایم ایل این بنانے میں بھی وہ ان کے ساتھ تھے. لازمی ہے وہ اس لیول پہ بات کر سکتے ہیں, اور اس کا جو کریج, اس کی آنیسٹی, اس کی سنسیئرٹی اور اس کی ایبلٹی وہ ایسی ہے کہ وہ اپنے طور پہ جو بات کرتا ہے, اور وہ لیڈرشپ اس کی بات کو, اتنی کریڈیبلٹی آپ ریوارڈ کیسے کر رہے ہیں ان کو؟ اہمیت بھی اس کو نہیں, لیڈرشپ خود اہمیت دیتی ہے, ایسے نہیں دیتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں سچے جو لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھار جو ہے وہ زیادہ بات بھی کر لیتے ہیں, پارٹی میں تنگ رہتے ہیں پھر بات کر کے. نہیں, ایسے بھی نہیں ہے پارٹی میں, آج بھی پارٹی کے اندر بڑی سے ہے ان کی, ایسے نہیں ہے.
اور ہماری پارٹی کے اندر ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے, لوگ بات کرتے ہیں, میں خود بات کرتا ہوں وہاں پہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بڑی, ان کے تحفظات دور کرتے ہیں, وہ اکیلے پریس کانفرنس کیے جا رہے ہیں, کبھی کبھار تحفظات ایسے ہوتے ہیں جو دور ہو جاتے ہیں, کبھی کبھار اور زیادہ اتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو پرائرٹیز کے اندر ان چیزوں کو جو ہے وہ بعد میں دیکھا. میں سمجھتا ہوں الیکشن جب ہوگی 2018 کی, آپ میاں صاحب کے رائٹ ہینڈ پہ جو ہے, پہلے بھی آپ چودھری نثار کو دیکھتے تھے, ابھی بھی چودھری نثار کو ہی دیکھیں گے, اور وہی ہوں گے, ساتھ میں ہوں گے. الیکشن کی کیمپین مختلف دورے جو ہوں گے وہاں پہ چودھری نثار ساتھ ہوگا, اور وہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف کے انڈر ہی کام کر رہے ہوں گے, جیسے ان کو خدشہ ہے کہ بچوں کے انڈر. یہ اس پارٹی کا قائد میاں محمد نواز شریف ہے اور سارے اسی قائد کی انڈر ہیں. جب آپ کوسچن ایسے کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں. اگر میں تو اس پریس کانفرنس میں بھی نہیں تھا. نہیں, پریس کی طرف سے کوسچن آتے ہیں. دیکھیں آج اگر میاں صاحب کہیں جلسے پہ جا رہے ہیں, میڈم اگر ان کے ساتھ جا رہی ہے ادھر, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ میڈم اس کی جو ہے وہ پرسر ہو جائے گی. پھر میرا ایک سوال, علی صاحب آپ کی جانب. نہیں, پہلے میرا جواب ختم ہو جائے. آپ اسی کے اوپر آپ جائیں گے تو پھر آپ کا پورا پروگرام اس کے اوپر چلا جائے گا. پہلی میں کتنا عرصہ ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں مجھے آج 5 سال ہو گئے ہیں. آج 5 سال سے میں نون لیگ کے اندر ہوں, 5.5 سال ہوئے ہیں. اسمبلی میں بیٹھے ہیں, کئی اہم قانون سازیوں کا حصہ رہے ہیں. کبھی آپ نے میاں صاحب کے بعد تقریر کی اسٹیج پر؟ دیکھیں اس دن ایک جو تقریر ہوئی ہے اس کی وجہ سے آپ اس کو کہیں, ایک مثال ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کوئی بات ہے. بہت مرتبہ ایسے ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ کے اندر میاں صاحب نے بات کر لی, ہم نے اٹھ کے کہا میاں صاحب ہمیں اس کے اوپر ہم نے اس کے اوپر کوئی بات کرنی ہے, ہم نے اس کے اوپر کوئی بات کرنی ہے. یہ میاں صاحب یار بہت بڑی دل کے بندے ہیں, ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں اور بڑی دل کے بندے ہیں, ایسی بات. اب آ جائیں علی محمد خان. علی محمد خان صاحب ایک چیز کا میں جواب دے دوں. ایک تو چیز یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ہر پولیٹیکل پارٹی کو پاکستان کا اثاثہ سمجھتا ہوں, مگر اگر میچورٹی نہیں ہوگی, آپ نے جو لودھران کا جو دیکھا ہے الیکشن, یہ آخری 4 مہینے, یہ بائی الیکشن نہیں ہے, یہ فیوچر کی پولیٹکس شو کر رہا ہے کہ 2018 میں کیا ہونے والا ہے. یہ آپ کے لیے آئی اوپنر ہے. میں نے کل نئی ملک کو بھی کہا ہے کہ بھائی آپ خان صاحب کو بولو کہ اپنے الفاظ کا چناؤ اچھا کرے. دوسری چیز, آپ کو کراچی میں پہلے 1 سیٹ ملی تھی نا, آج لکھ لو اب کراچی میں 1 بھی سیٹ نہیں ملے گی. جس 8.5 لاکھ کی ایم کیو ایم کے پاس جائے, پاک سر زمین کے پاس جائے, پی پی کی کے پاس جائے, نون کے پی ٹی آئی کو نہیں ملے گی. دوسری چیز میری جوشی یہ کہتی ہے کہ خان صاحب کی ہاتھوں کی لکیروں میں پرائم منسٹرشپ نہیں. اس کا فیصلہ تو الیکشن نے کرنا ہے. خان صاحب رکھتے ہیں نا, آپ نے عابد باکسر پالا ہوا ہے. جوشی سب سے بڑا الیکشن عوام, کون اس میں تو کوئی شک نہیں. بھائی یہ مجھ سے جوشی کے اوپر چلتی ہیں, یہ جوشی کے اوپر زندگی کے فیصلے کرتے ہیں, تو کم سے کم جوشی کا, میں بھی ایک جوشی ہوں, تو کم سے کم یہ تو بات ہے. مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے کیوں چودھری نثار صاحب کو دعوت دی ہے کہ آئیں پی ٹی آئی جوائن کرنا, اور یہ خیر پہلی دفعہ, پہلی آپ کی جماعت پر الزام ہے کہ دوسری جماعتوں کا جو متروکہ مال ہوتا ہے آپ لوگ وہ جمع تعریف کر رہے تھے چودھری صاحب کی بھی, آپ کہہ رہے ہیں کہ متروکہ مال. میں سینئر کہہ رہا ہوں, اب اس کو آپ تعریف سمجھیں. پاکستانی سیاست میں چند نام ہیں جن کی ایک ریپوٹیشن انٹیکٹ ہے, اس میں چودھری نثار صاحب بھی ہیں, چاہے ہماری جماعت میں آئیں نہ آئیں. نون لیگ میں بھی جب تھے میں نے ہمیشہ رسپیکٹ دی ہے, اور میں سمجھتا ہوں رسپیکٹ کے قابل آدمی ہیں. آئیں گے تو اچھا اضافہ ہوگا, نہیں ہوں گے پھر بھی ہم ان کو رسپیکٹ دیں گے. دیکھیں جو رسپیکٹ کے قابل ہوتا ہے اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے. لیکن آج میں یہ بڑی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں, ایک پیشن گوئی میں بھی کر دوں, انہوں نے بڑا نصیب پایا ہے. مجھے لگتا یہ ہے, مجھے اندازہ یہ ہے, مجھے لگتا یہ ہے کہ اگلی بار بھی یہ حکومتی بینچوں پہ ہوں گے, فرق ہوگا تھوڑا سا, ان کے ہرے رنگ میں تھوڑا سا لال ہوگا, اور وزیر اعظم کی کرسی پہ انشاءاللہ عمران خان ہوگا, پیچھے پھر بھی ڈاکٹر رمیش کماری بیٹھا ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں پارٹی بدلنے کی سب آئیں گے اس طرف. یہ سچا آدمی ہے, سچے لوگوں کے پاس آئے گا, نہیں رک سکتا. بتائیں ذرا, آج سچی بات کریں, کیا پارٹی لیڈرشپ پہ میاں نواز شریف کے بعد مریم نواز کا حق بنتا ہے یا چودھری نثار جیسے لوگوں کا حق بنتا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی میں بلاول جیسے آدمی کا حق بنتا ہے یا سینیٹر اعتزاز جے کے ٹی کے بعد علی ترین کا حق بنتا ہے کسی اور کا؟ جے کے ٹی کے بعد جی ایس پہ علی ترین آئے گا, علی محمد خان اس کے خلاف صدائے احتجاج نہیں صدائے بغاوت بلند کرتا. وہ بچہ جا کے ادھر الیکشن لڑ رہا ہے, میں سوال کو الیکشن لڑا ہے, مقابلہ کیا. دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ بات کی, دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں, موروثی سیاست یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو الیکشن لڑائیں. موروثی سیاست یہ ہے کہ آپ اپنی کرسی پہ دوسرے کو بٹھائیں, پارٹی کی کرسی پہ پاور کارڈور. پہلی چیز تو یہ کہ میاں محمد نواز شریف ہے, اور میاں محمد نواز شریف کے نام پہ ہی ووٹ پڑتا ہے, اور خدا نخواستہ ایسی کوئی چیز ہوئی
تو پھر پیچھے شہباز اچھا شریف صاحب. آپ سن لیں میری بات. Just conclude کرنا میں اس پہ ختم کرتا ہوں. میرے میں ہمت ہے یہ بات کرنے کی. مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے بعد مراد سعید, شہریار افریدی یا علی محمد خان, ہم میں سے کوئی بھی چیئرمین بن سکتا ہے. ہم اپلائی کر سکتے ہیں, ہمیں یہ اجازت عمران خان نے خود دی ہے. کیا آپ کو اجازت ہے مریم نواز کی بجائے نواز شریف کی, آپ کی جماعت میں سینئر عہدوں پر دوسری جماعتوں سے آئے لوگ کیوں بیٹھتے ہیں؟ یار یہ آپ کو منظور ہے؟ یار یہ میری بات سنو, یہ ایسے لڑتے ہیں لیڈر آف اپوزیشن کے لیے. لیڈر آف اپوزیشن کے لیے آپ ایم کیو ایم کے پاس چلے گئے, آپس میں لیڈر آف اپوزیشن کے لیے لڑ پڑے. بڑا اہم سوال, نون لیگ کے صدر بن سکتے ہیں. بڑا اہم سوال. میرے پاس اپرچونٹی ہے اپنی جماعت کا چیئرمین بننے کی. ختم ہو گیا. کیا آپ صدر بن سکتے ہیں؟ بالکل غلط بات کیا کر رہے صدر بن سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل غلط بات. آپ شریف خاندان سے نہیں ہیں, کے لیے نہیں بن سکتے. نہیں بن سکتے اس بات سے, کیونکہ آپ شریف خاندان سے نہیں ہیں, اس لیے آپ نون لیگ کے صدر نہیں بن سکتے. خان صاحب میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی, لیکن سوال آپ لوگوں نے بڑا اہم اٹھایا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں میں ناظرین جو اس وقت ٹیئر 1 کی قیادت ہے بننے جا رہی ہے, اور اس میں عمران خان اپنے بچوں کو نہیں, اس قوم کے بچوں کو لیڈرشپ کے لیول پہ لے کے آئے گا. آج سے 2-3 سال پہلے کسی کو مراد سنگھ کا نام یاد تھا, شہریار افریدی کا نام یاد تھا, عاطف خان کا نام یاد تھا, اگر علی محمد کو پہچانتا تھا. آپ کے تو وہی گھسے پٹے مورے ہیں اور وہی شریف خاندان کے لوگ ہیں. مجھے چونکہ اس کو ریپ اپ کرنا ہے وزیر اعظم بنیں گے. لیکن یہ جو اہم سوال ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں میں درجہ دوم کی قیادت, اس کے پاس کتنی گنجائش ہے, انہیں کتنا ٹرین کیا جاتا ہے, ان کی کتنی امپورٹنس ہے, اس کے اوپر کچھ بات کریں گے. ایم کیو ایم کو بطور پرائم ایگزامپل سامنے رکھیں گے. ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں, ایم کیو ایم سے اس بارے میں بات کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. ناظرین, ایم کیو ایم پاکستان اس وقت جس امتحان سے گزر رہی ہے, کیا یہ جماعت مزید تقسیم در تقسیم کا شکار ہونے جا رہی ہے؟ اس صورتحال پر پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے. ایم کیو ایم پاکستان کے ممبر قومی اسمبلی ہیں علی رضا عابدی صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. عابدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہمارا براڈر ٹاپک تو یہ ہے کہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ سیاسی جماعتوں میں ان کو کتنا موقع ملتا ہے ٹریننگ کا اور اپنی صلاحیت, لیڈرشپ صلاحیت کو بڑھانے کا. تو میں چاہوں گا آپ آج بڑا کھل کے ہمیں یہ بتائیں. سو لیٹ می بگن. آپ نے آج جو ٹویٹ کیے, آپ نے کہا جی فاروق ستار صاحب کا بھی شکریہ, خالد مقبول صدیقی صاحب کا بھی شکریہ, ہم انشاءاللہ ایک ساتھ ہوں گے اور اس کو یقینی بنائیں گے. ہاؤ؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں رابطہ کمیٹی بھی تحلیل, وہاں سے انٹرا پارٹی الیکشنز کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں فاروق ستار صاحب. سو کیسے کریں گے اس کو؟ بہت شکریہ. دیکھیے انفارچونیٹ ہے کہ ایم کیو ایم از گوئنگ تھرو دس رائٹ ناؤ, اور بڑی کوششیں بھی کی گئیں کہ یہ حالات اس نہج تک نہ پہنچیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگز بھی تھیں اور کچھ پرسنل انٹرسٹس بھی تھیں جس کی وجہ سے پولیٹیکل پارٹی, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں یہ کرائسس آتا ہے. ہم نے پہلے دن جب یہ ٹکٹس کی نامینیشن کی بات آئی تھی تو اس وقت ایک پروسیجر ہے کہ رابطہ کمیٹی نے, سب لوگ بیٹھے تھے, رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا, فاروق بھائی اس کو کنوین کر رہے تھے, اور اس میں پھر نامینیشنز پہ ووٹنگ ہوئی تھی. تو وہ ووٹنگ جب ہوئی تھی اس میں 6 نام آئے تھے. ان 6 ناموں میں سے ایک نام جو کہ آج کل جیسے کہا جا رہا ہے کہ شاید کامران بھائی کی وجہ سے سارا کا سارا ایشو ہوا ہے, اس میں رابطہ کمیٹی نے ان کو بھی پرپوز کیا تھا. اس پروپوزل میں شروع کے جیسے نام تھے, فروخ نسیم صاحب تھے, نسرین باجی تھیں, شبیر قائم خانی بھائی, امین الحق بھائی اور عامر بھائی اور کامران بھائی, اس طرح کی سیریز میں آیا تھا نام. عامر بھائی نے کہا کہ جی میں نہیں کنٹیسٹ کروں گا, آئی ووڈ گو فار دی نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی, اگلے الیکشنز آ رہے ہیں. فاروق بھائی نے بینگ دی لیڈر آف دا پارٹی, انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ پارٹی کو کیا بہتر آگے کس طرح ریپرزنٹیشن کی جا سکتی ہے, تو اس میں ڈسٹریبیوشن انہوں نے اس طرح سوچی تھی اپنے ذہن میں کہ شبیر قائم خانی بھائی کو ہم نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑائیں گے بیکاز ہی از ریکوائرڈ آن گراؤنڈ اینڈ ان کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں اور ان کو لوگ گراؤنڈ پہ جانتے ہیں زیادہ. آن دی ادر ہینڈ کامران بھائی کا پھر نام آیا تو پھر ان کو کہا تھا کہ جی آپ سینٹ میں, اور سینٹ میں جا کے کم از کم جو اسلام آباد میں ہونا, پی آر اپنی پبلک ریلیشنز میں اور ملنا جلنا, ان چیزوں پہ ان کو استعمال کیا جائے گا. تو 5 ناموں میں اس طرح کا ایشو ہوا تھا. لیکن پھر جب وہ ایک پرسنل ایگو اور اینیمیٹی کا ایک ایشو آ گیا,
جس میں آل آف اے سڈن رابطہ کمیٹی کے اراکین جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ان کا نام نہیں آئے گا کچھ بھی ہو جائے. فاروق بھائی نے سمجھانے کی بھی کوشش کی, بتانے بھی ان کو سمجھایا, بتایا کہ جی ان کی یہ ضرورت ہے اور شبیر بھائی کو ہم ایڈجسٹ کر رہے ہیں. آپ ہمیں بتا سکتے ہو کیا ضرورت ہے؟ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں ایک جانب رابطہ کمیٹی بھی ہے, کنوینر بھی ہے, ادھر فاروق. ایسا نہیں ہے فاروق ستار صاحب ورسز ایم کیو ایم پاکستان والی کیفیت ہے؟ آپ اس کو ایسے نہیں دیکھیں گے؟ اب اس میں نہیں, لیکن رابطہ کمیٹی کے بہت سارے اراکین فاروق بھائی کے ساتھ بھی ہیں ابھی جو ان کے گھر پہ موجود ہیں, جس کی بیسس پہ وہ اپنے اختیارات اور اپنا جو اجلاس وغیرہ کیا تھا انہوں نے. اس میں دیکھیں کیا وجوہات ہے, یہ تو دیکھیں سربراہ ایک ہوتا ہے کسی بھی بورڈ میں بھی یا کسی بھی بزنس میں بھی, اگر آپ دیکھ لیں تو جو ڈائریکٹر ہوتا ہے, چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے اپنے پروڈکٹ کو, اپنے بزنس کو لے کے جانے کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ سارے مینیجرز بیٹھ کے بھی وہی سوچ رکھتے ہو یا وہی ویژن رکھتے ہو. رابطہ کمیٹی کی بات کر رہے ہیں جی, تو رابطہ کمیٹی از کمپرائزنگ آف ڈفرنٹ پیپل. سو فاروق ستار صاحب یا آپ کے بقول ضروری نہیں کہ بتایا جائے انہیں یا سمجھایا جائے کہ کامران ٹسوری صاحب کیوں ضروری ہیں؟ بتایا, سمجھایا, ساری چیز بتائی, لیکن اس کے باوجود سب نے یہی ان کا ایشو. آپ دیکھیں اب کامران بھائی کا اگر بات آتی جیسے ہے تو ان کو رابطہ کمیٹی میں لیا بھی گیا, اسی رابطہ کمیٹی سے. کہتے ہیں وہ بھی فاروق ستار صاحب کا دباؤ تھا. اچھا چلیں, پھر اس وقت بھی یہی ریبیلین کر لیتے. پھر اس کے بعد ان کو ڈپٹی کنوینر بھی بنایا گیا, اس میں بھی کہتے ہیں کہ دباؤ تھا, لیکن اس میں بھی پھر ریئیکٹ کر لیتے. پھر اس کے بعد 114 کا بھی الیکشن آیا تھا, اس میں بھی ان کو نامینیٹ کیا گیا. اس کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ اتنی جلدی کسی کو موقع ہی نہیں ملا ایم کیو ایم میں آگے آنے کا جتنا ٹسوری صاحب کو ملا. اس وقت بھی اپنا 2/3 استعمال کر لیتے وہ, اگر ایسی کوئی سچویشن نہیں. تو آپ ان کی جو انہوں نے آپ کو گنجائش دی ہے, رعایت دی فاروق ستار صاحب کو, اس دفعہ آپ ان کی سن لیتے؟ نہیں دیکھیں, اب فاروق ستار صاحب بھی اپنے ایک سربراہ ہیں نا, اور وہ الیکٹڈ سربراہ ہیں ڈائریکٹ الیکشن سے, وہ انڈائریکٹ الیکشن سے نہیں ہے. رابطہ کمیٹی نے ان کو سلیکٹ کر کے سربراہ نہیں بنایا تھا, ان کو کارکنان نے سلیکٹ کر کے سربراہ بنایا گیا تھا. تو ان کی بھی اگر ان کی کوئی ڈیمانڈز ہیں یا پھر وہ کچھ ویژن سے چل رہے ہیں تو پھر وہ اپنی سوچ کے حساب سے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں رابطہ کمیٹی پابند ہے کنوینر کی رائے کی؟ نہیں, اس میں مشاورت ہوتی ہے. رابطہ کمیٹی کا جو فورم ہے وہ مشاورت کا فورم ہے. اس میں بھی اگر کوئی کہیں پہ ٹائی آتا ہے تو یہ آئین ہمارا کہتا ہے کہ اس ٹائی میں کنوینر جو ہوتا ہے وہ فوقیت حاصل کرتا ہے اور وہ اپنا ڈیسیجن لے سکتا ہے. یہ آرٹیکل 6A کہتا ہے. اور آرٹیکل 19 سے جس کے بیسس پہ فیصلہ ہی یہ رابطہ کمیٹی کا ہے ٹکٹ دینے کا فیصلہ ہے. لیکن اسی آئین کا 6A بھی تو یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ کا کنوینر نہیں کہتا آپ کو, اس وقت تک آپ اجلاس نہیں بلا سکتے. 5 تاریخ کو فاروق بھائی نے لیٹر لکھ کے بادرآباد بھجوایا تھا کہ میں ادھر ہوں, میرے اجازت کے بغیر کوئی اجلاس نہیں کال کیا جائے. اس کے باوجود 5 سے لے کے 7 تاریخ تک, 9 تاریخ تک, بلکہ کل تک 11 تاریخ تک اجلاس ہوتے رہے فاروق ستار بھائی کی مرضی کے بغیر. آج وہی ڈاکٹر فاروق نسیم صاحب جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی پی آئی بی میں جو اجلاس ہو رہے ہیں وہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے. کس بیسس پہ؟ اسی بیسس پہ جس بیسس پہ فاروق بھائی اسی آئین کی شق کے تحت 7A 7B 7C کے اس کے تحت فاروق بھائی ان کو کہہ رہے تھے کہ جب تک میں نہیں کہوں گا اس وقت تک اجلاس کنوین نہیں ہوگا. اس میں یہ آپشن ایک چیز ہوتی ہے کہ ان ایبسنس کی بھی پھر فردر ڈیفینیشنز ہیں کہ جی وہ ایبسنس میں وہ مینٹلی ڈسیبلڈ ہے, بیماری ہے, آؤٹ آف اسٹیٹ ہیں, آؤٹ آف سٹی ہیں. تو لیکن جب انہوں نے لیٹر دے دیا فاروق بھائی نے کہ جی میری اجازت کے بغیر آپ اجلاس کنوین نہیں کریں گے, تو اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا. وہیں سے ساری فاروق نسیم صاحب جن کے لیگل اور کانسٹیٹیوشنل وزڈم کا آپ لوگ استعمال بھی کرتے رہے ہیں, ایگزامپل دیتے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جس کے پاس 2/3 اکثریت ہو یعنی رابطہ کمیٹی, سو وہ ہٹا دے کنوینر کو. دیکھیں بہت ان کی عزت ہے اور ہم ان کی ابھی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ ایک بہترین قانون دان ہے. لیکن اسی آئین میں باقی شقیں بھی موجود ہیں جس کے تحت فاروق بھائی کو یا کنوینر کو اس کی وہ پاورز ملتی ہیں. تو آپ اس میں سے اگر پک اینڈ چوز کرتے ہیں تو آپ صرف آرٹیکل 19A پہ اگر رہتے ہیں تو پھر آرٹیکل 6-7 بھی ہے, اور اس کے بعد اور بھی آرٹیکلز ہیں اس میں جس میں ایسی سچویشن میں آ کے کنوینر کو اختیارات آتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو مسئلہ ہو گیا ٹسوری صاحب کا. بہادر آباد سے آواز آتی کہ جناب صرف یہ مسئلہ نہیں ہے, ہم تو بڑے دیر سے کچھ چیزوں پہ توجہ دلا رہے تھے. ایم کیو ایم کی رجسٹریشن منسوخ ہوئی جی الیکشن کمیشن سے, بڑی ان کے نزدیک یونیک بات ہے. KKF کا وہ کہتے ہیں نظام بگاڑا فاروق ستار صاحب نے. یونیورسٹی نذیر حسین یونیورسٹی
کہتے ہیں یہ غیر فعال ہو گئی ہے. اور سب سے بڑھ کر پارٹی آئین میں فاروق ستار صاحب نے کوئی ذاتی مفاد کے لیے ترمیم کر ڈالی. پوری چارج شیٹ ہے, صرف ایک سینٹ ٹکٹ کا مسئلہ نہیں ہے. اگر فاروق بھائی نے کوئی آئین میں تبدیلی کی ہوتی تو آج یہ ان کو ہٹا نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے جی, پہلی بات. دوسری بات, KKF کا جو ادارہ تھا وہ تو جب MQM کے اوپر آپریشن چل رہا تھا اس زمانے سے ہی وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو گیا تھا. ابھی بھی جو ایمبولینسز ہیں وہاں پہ وہ کھڑی ہوئی ہیں, سڑ رہی ہیں. نذیر حسین یونیورسٹی میں جو ایکسپینسز ہوا کرتے تھے وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ فاروق بھائی نے, جہاں کہ 80 لاکھ روپے کا اس کا منتھلی ایکسپینس ہوا کرتا تھا, 40 لاکھ کی انکم ہوا کرتی تھی, اس 80 لاکھ کو اتار کے انہوں نے کم کر کے تقریباً 55 لاکھ پہ لے کے آئے. جو ایڈیشنل ایکسپینسز تھے وہ ریڈیوس کیے. تو یہ تو فاروق بھائی کی اچیومنٹس اس میں ہیں, وہ غلط بات کی جا رہی ہے. جو ڈی رجسٹریشن ہوئی, ڈی رجسٹریشن میں ہمارے ہی رابطہ کمیٹی ممبر جو کہ بہادر آباد میں, میں نام نہیں لوں گا, ان کی ذمہ داری تھی. وہ کہتے ہیں فاروق ستار صاحب کی تھی. نہیں, فاروق ستار صاحب وہ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی, انہوں نے سگنیچرز کلیکٹ کرنے تھے لوگوں سے. اب فاروق ستار بھائی ہر جگہ جا کے سگنیچرز کلیکٹ نہیں کریں گے, ڈیلیگیٹ کی جاتی ہے اتھارٹی, اس سے ان کی ذمہ داری تھی, انہوں نے کلیکٹ کرنے تھے سگنیچرز, وہ کلیکٹ ہوتے تو اس کے بعد جمع ہو جاتے. فاروق ستار صاحب سے پہلے یہ نظام کیسے ٹھیک چل رہا تھا؟ دیکھیے, پہلے ظاہر سی بات ہے کسی بھی پارٹی میں جو اس کا اوریجنل سربراہ یا فاؤنڈر ہوتا ہے, جی مطلب یہ ہوتا ہے, اور لوگوں کی فالوئنگ بھی. اب کراچی میں میرا جو الیکشن ہوا مجھے تو کوئی نہیں جانتا تھا نا, ووٹ اگر دیا تو متحدہ کو دیا, پتنگ کو دیا. فاروق ستار صاحب بطور لیڈر فیل ہو گئے؟ نہیں, میں نہیں کہوں گا فیل ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اب کل کے بعد سے وہ زیادہ بڑے لیڈر بن کے سامنے آئے ہیں. ایک تو 9 نومبر کو PSP کے بعد جب وہ مرجر کے بعد کا ہوا تھا, اس میں جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, اور کل جب فائنلی ان کو پارٹی سے نکال کے سائڈ کیا, اور اس کے بعد آپ نے ایک بہترین اور بہت بڑا اجلاس دیکھا وہیں پہ PIB گراؤنڈ میں, جس میں پبلک نے ان کو سپورٹ دی, اور وہ ان کے پاس اختیار آتا ہے آرٹیکل 6J کے تحت, جس میں جنرل باڈی جو ہے وہ اختیار دیتی ہے کنوینر کو کہ لوگوں کے پریزنس میں ان کے سامنے آپ رابطہ کمیٹی کے آفس بیئررز کو ریموو بھی کر سکتے ہیں, انڈکٹ بھی کر سکتے ہیں. تو دیٹ از آلسو ان دی کانسٹیٹیوشن. آپ کہہ رہے ہیں پہلے سے بہتر لیڈر بن گئے, آپ نے بھی غلط فہمی, ذاتی مفاد کی ٹرم استعمال کی. فاروق ستار صاحب کہتے ہیں کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مجھے نکالا گیا. سو یہ سازش اس دفعہ فرام ود ان MQM, یعنی اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, خدا نخواستہ. ہوتی تقریباً یہی ہے پارٹیز میں, جب ڈسٹربنس ہوتی ہے بزنسز میں, جب کلوزز کسی بھی پارٹی میں. اگر اس دفعہ آپ پارٹی سے باہر تو کسی کو بلیم نہیں دے سکتے. نہیں, میں بہت ساری باتیں ٹی وی پہ بھی نہیں کر سکتا, لیکن کچھ ہو بھی سکتا ہے, کچھ نہیں بھی ہو سکتا ہے. آپ کو ایسے خدشات موجود ہیں؟ بے شک ہو سکتے ہیں. کچھ آپ نے کہا ذاتی مفاد, ذاتی مفاد آپ نے PIB کے حوالے سے کہا یا بہادر آباد کے حوالے سے؟ دیکھیں, ذاتی مفاد آ جاتے ہیں لوگوں کے جہاں پہ کنٹرول تھوڑا سا ویک ہو جاتا ہے, جہاں پہ ایکسٹرنل انفلوئنسز ہوتے ہیں, جہاں پہ کچھ لوگوں کے پرسنل ایشوز ہوتے ہیں جس میں ان کو کچھ ریلیف چاہیے ہوتا ہے. یہ چیزیں آتی ہیں, اینڈ آئی تھنک دس از آل اوور دا پلیس. سو اس وقت اگر باقی جماعتیں, پیپلز پارٹی یہ کہے کہ ناراض اراکین ہمارے پاس آ جائیں اٹھ کے, تو آپ ان کو بلیم کریں گے؟ جب ویکیوم پیدا ہوگا تو دوسری پولیٹیکل جماعتیں تو دیکھیں, اس میں سب سے مزے کی بات تو یہ ہوئی کہ اٹس فنی آلسو ایکچولی کہ متحدہ قومی موومنٹ میں اتنا جھگڑا چل رہا تھا, اور اس سے پہلے ساری وکٹیں گر گر کے PSP میں جا رہی تھیں, لیکن اس جھگڑے کے بیچ میں ایک وکٹ PSP کی گر کے ہمارے پاس آ گئی. تو یہ تو الٹا ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگ جائیں گے نہیں, اب آئیں گے MQM میں. ویری شارٹلی, اب فاروق ستار صاحب نے جو انٹرا پارٹی الیکشنز اناؤنس کیے ہیں, اس میں سب لوگ MQM پاکستان کے حصہ لیں گے, اور اس کے نتیجے میں طے ہوگا کہ اس کے پاس کون سا عہدہ جائے گا, یا اس کے اوپر بھی ابھی ہم مزید اختلاف دیکھیں گے؟ ہوگا نہیں, وہ تو اب جو پارٹی سٹرکچر جو آئین میں ہے اس کے تحت وہ الیکشنز کر کے. بہادر آباد والے بھی موسٹ ویلکم, دے آر ویلکم ٹو کم اینڈ جوائن اٹ, اس میں کسی کو منع تو نہیں کیا. اور اگر وہ ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں, نہیں حصہ بنتے اس کا, تو وہ دیکھیں دیٹ از اب وہ ان کے اوپر ہے. لیکن بہادر آباد میں ہو جائے یا PIB میں دیکھیں ایونچولی انہوں نے سب نے ہم نے ایک ہونا ہے. سیدھی بات ہے. مسئلہ صرف سینٹ کا تھا, سینٹ کا بھی تھا, پلس کچھ اور مس انڈرسٹینڈنگز بھی تھیں, کچھ انٹرپریٹیشنز بھی تھے سینٹ سے, کیونکہ وہ تو ٹھیک تو ہونا ہے آپ نے, ورنہ آپ کی 4 سیٹیں کیسے نکلیں گی؟ ابھی اگر 4 MPA وہاں پہ ہیں اور 20 MPA ادھر ہیں, 26 MPA ادھر ہیں, تو پھر آپ نے سینٹ کی سیٹیں بھی تو کرنی ہے پوری. علی رضا عابدی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی عابدی صاحب کی, فرما رہے ہیں, اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ عنقریب ایک مرتبہ پھر آپ کو MQM کی قیادت ایک ہی جگہ پر کھڑی دکھائی دے گی.
इसका फैसला हमें वक्त के हाथ में देना होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।